अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। क्या हाल है आप सबका? अल्लाह पाक से दुआ है अल्लाह ताला हमें अपनी हिफ्ज़ मान में रखे और कुरान पढ़कर अमल करने वाला बनाए। तो आज हमारा सबक सूरत इनाम हम पढ़ रहे हैं। आयत नंबर 38 से हम पढ़ेंगे। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मदन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मदन कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम मालिक यौमिद्दीन नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि समीइल अलीम मिनश शैतानिर रजीम मिन हमज़िहि व नफ़्ख़िहि व नफ़्सी। ये आयत जो है ये मैं आपको ये पढ़ कर सुनाती हूँ। मेरे पास वो अल्फाज नहीं हैं जो मैं मसलन इस्तेमाल करूँ। मुझे समझ भी नहीं आ रही कि इस आयत का जो तर्जुमा है वो किस तरह आपके सामने जो है ना वो बयान करूं या इसकी तफसीर किन अल्फाज में करूं। आप ज़रा गौर से सुनिएगा। आज तक यानी कि ये सूरत इनाम आयत नंबर 38 से पहले हमने सूरत फातिहा पढ़ी, बकरा सूरत पढ़ी, आल इमरान, सूरत निसा, सूरत माइदा पढ़ी। हर एक लफ्ज़ में, हर एक आयत में अल्लाह ताला ने हमें समझाने की कोशिश की कि किसी तरह इंसान समझ जाए। अब ये आयत मैं आपके सामने तिलावत करने लगी हूँ और इसका तर्जुमा और तफसीर आपके सामने बयान करूँ। मैं सोचती हूँ इंसान किस तरह किसी दूसरे बंदे से ज़्यादती करता है, किस तरह ख्वाब बात करने में। ये हम लोग जो मजाक में ऐसी बातें कह जाते हैं ना जो अगले बंदे की दिल आज़ारी करे, उसकी भी पूछ गिछ है। तो मैं सोचती हूँ इंसान किधर जा रहा है, क्या कर रहा है। ये ज़रा आप आयत सुने, इसका तर्जुमा सुने, फिर इसकी तफसीर में जाते हैं। सूरत माइदा है, आयत नंबर 38 है। अल्लाह इसमें कहते हैं वमा मिन दाअबातिन फिल अर्दी वला तायरिन यतीरुन। समझ आ गई आपको? यतीरु बिजनाहिया इल्ला उमामम अमसालकुम मा फरतना फिल किताबी मिन शैइन सुम्मा इला रब्बिहिम युहशरून। समझ आ गई आपको? ज़ाहिर है अभी ये इतना हमें महारत हो गई होगी कि अरबी पढ़े आ बंदा तो उसका तर्जुमा समझ में आने लगता है कि ये बंदा ये पढ़ रहा है। गौर से सुनिएगा, बल्कि जब आप मेरी ये ऑडियो सुने तो इसका तर्जुमा 2 दफ़ा सुनिएगा। ये मैंने बड़ी आहिस्ता आहिस्ता तिलावत की है। 2 दफ़ा इसका तर्जुमा सुनिएगा ताकि आपको समझ आ जाए और आपके दिल में उतर जाए ये बात। अल्लाह कहते हैं ए इंसानों। अल्लाह ने इंसान को मुखातब करके कहा इंसान को। इसमें जब अल्लाह ताला इंसान को हाईलाइट करते हैं ना, क्या इंसानों, ए ईमान वालों, तो वो ईमान वाले वो यकीनन उसमें अल्लाह ताला का कोई हुक्म छुपा होता है। ईमान वाले जो होते हैं उनके आगे आयत का तर्जुमा और तरह का ए इंसानों, यानी इंसानों को अल्लाह ताला ने दुनिया में जितने भी इंसान हैं सबको हाईलाइट किया है अल्लाह ने। यहाँ ये नहीं लिखा कि ये यहूदी हैं, ये ईसाई हैं, ये मतलब सिख हैं, मतलब बुतों को पूजा करने वाले, किसी भी यानी किसी भी फ़िरके का मतलब किसी की मज़ाहिब, कोई भी मज़हब है जो दुनिया में कितने मज़हब आए हैं, तो तमाम तर दुनिया में आज तक जितने बंदे आ चुके हैं, इंसान जितने आ चुके हैं, इंसान सबको अल्लाह ताला ने हाईलाइट किया है ए इंसान। अल्लाह कहता है ज़मीन में जितने जो पाए हैं और 2 बाजुओं से उड़ने वाले जितने परिंदे हैं ये सब तुम्हारी तरह जमाते हैं। इन सब का हाल लोहे महफूज में लिखा हुआ है। हमने इस किताब में किसी भी चीज़ का हाल लिखने में कोताही नहीं की। फिर क़यामत के दिन ये सब अपने रब के पास जमा किए जाएंगे। ठीक है, यानी इंसान तो इंसान रह गया, ये जो परिंदे हवाओं में उड़ते हैं और दरियाओं में
جو ہیں جانور ہیں، جو زمین پر جنگلوں میں جانور ہیں، پروں والے، دو پروں والے، دو بازوں سے اڑنے والے، یعنی یہ جو پرندے ہیں، اللہ کہتے ہیں یہ سب بھی تمہاری طرح جماعتیں ہیں، ان کا حال لوح محفوظ میں لکھا ہوا ہے، اور یہ سب اپنے رب کے پاس جمع کیے جائیں گے. ٹھیک ہے، یعنی جتنے بھی چلتے پھرتے جو جانور ہیں، یہ جو دو چلتے پھرتے گائے، بھینسیں، بکریاں، ہرن، جو کچھ بھی ہے، ہاتھی، زرافہ، جو کچھ بھی اللہ نے یعنی کہ پیدا کیا ہے، تو اللہ کہتے ہیں یہ سب بھی یعنی کہ یہ سب بھی تمہاری طرح جماعتیں ہیں، جس طرح تمہیں ایک شعور عطا کیا ہے، اللہ نے ان کو بھی ایک شعور عطا کیا ہے. جس طرح ہماری خواہشیں ہیں اسی طرح ان کی بھی خواہشیں ہیں. کیا ان کا وجود اللہ کی قدرت کی نشانی نہیں ہے؟ اللہ کہتے ہیں ان کی یعنی کہ آپ یقین کریں میرے پر الفاظ نہیں ہے. اللہ کہتا ہے تم جتنا بھی ان کی تخلیق اور فطرتی عادات پر غور کرو گے اتنے ہی تم حیرت میں پڑ جاؤ گے میری طرح. ایسی حیرت انگیز نشانیاں ہونے کے باوجود کسی اور نشانی کی ضرورت ہے ہمیں؟ اللہ کہتے ہیں تم جس طرف بھی آسمان اور زمین میں جو کچھ ہے ذرا غور سے دیکھو تو تمہیں اللہ کی توحید کی بہت ساری نشانیاں نظر آئیں گی. لیکن جن لوگوں نے ایمان نہیں نہ لانا ہوتا ان کے کام نشانیاں یہ جو ہے نا وہ یعنی کچھ نہیں سمجھتے، تو پھر اللہ کے عذاب کو دعوت دیتے ہیں. اللہ کہتے ہیں ہم نے ہر چیز کو لوح محفوظ میں لکھا ہوا ہے. ٹھیک ہے، ایسا نہیں ہے کہ لکھنے میں رہ گیا، ہر چیز اللہ نے لکھی ہوئی ہے. سورۃ مدثر میں آیت نمبر 31 میں اللہ فرماتے ہیں آپ کے رب کے لشکروں کو اس کے سوا کوئی نہیں جانتا. پھر یہ سب کچھ اسی کی طرف لوٹائے جائیں گے اور اللہ کے پاس یعنی قیامت میں انہیں جمع کیا جائے گا. ایک حدیث ہے، یہ ذرا آپ حدیث غور سے سننا اور اس حدیث کو 2-3 بار سننا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں بے شک آپ لکھ لیں، ہائی لائٹ کر لیں، یہ بڑا اہم ترین نوٹ ہے. صحیح مسلم میں ہے، قیامت کا دن تم سے حقداروں کے حقوق ادا کرائے جائیں گے، حتیٰ کہ غور سے سنیے گا، غور سے، حتیٰ کہ بے سنگ والی بکری کا بدلہ سنگ والی بکری سے لے کر دیا جائے گا. میں دوبارہ پڑھتی ہوں اس حدیث کا مفہوم. قیامت کے دن تم سے حقداروں کے حقوق ادا کرائے جائیں گے، حتیٰ کہ بے سنگ بکری کا بدلہ سنگ والی بکری سے لیا جائے گا. اس حدیث سے تو قیامت کے دن جانوروں کو یعنی کہ پتہ لگا کہ جانور جمع کیے جائیں گے، اور یعنی کہ اللہ تعالیٰ جانوروں سے بھی حساب کتاب لے گا. تو ہمیں ذرا اپنے دائیں بائیں آگے پیچھے غور کرنے کی ضرورت ہے کہ اللہ کی کتنی نشانیاں بکھری ہوئی ہیں. ہر نشانی اس بات کا پتہ دیتی ہے کہ اس خالق کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے. یہ جو جانور ہیں، کسی بھی قسم کے جانور جو ہواؤں والے ہیں، پرندے چرندے کچھ بھی، یعنی یہ اللہ تعالیٰ کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے. تو اللہ کہتے ہیں ان کو پہچانیں اور اس کے ساتھ کسی کو بھی شریک نہ ٹھہرائیں. سمجھ آ گئی؟ آگے اللہ کہتے ہیں والذین کذبوا بآیاتنا صم بکم فی ظلمات من یشاء اللہ یضل له ومن یشاء یجعلہ علی صراط مستقیم. جن لوگوں نے ہماری آیتوں کو جھٹلایا وہ بہرے اور گونگے لوگوں کی مانند تاریکیوں میں پڑے ہوئے ہیں. ضلالت اور ہدایت اللہ کے اختیار میں ہے. اللہ جس کو چاہتا ہے گمراہ کرتا ہے اور جس کو چاہتا ہے صراط مستقیم پر لے آتا ہے. یعنی جو لوگ اللہ کہتے ہیں جو لوگ ہماری آیتوں کو جھٹلاتے ہیں ان کی مثال پتہ کس طرح کی ہے؟ جنہوں نے اللہ تعالیٰ کی آیتوں کو جھٹلایا ان کی مثال کس طرح کی ہے؟ وہ گونگے اور بہرے ہیں اور تاریکیوں میں گرے ہوئے ہیں، انہیں کوئی راستہ نظر نہیں آتا اور وہ پوچھتے بھی نہیں ہیں. ٹھیک ہے، اب آپ کو یعنی یہ آیت بھی اسی آیت کی اللہ تعالیٰ نے اور یعنی اس کے وضاحت دیا ہے کہ میں نے تو ہر چیز کھول کے بیان کرتی ہے. آج کل ہم کیا کرتے پھرتے ہیں؟
یعنی آپ دیکھ لیں کہ اللہ کہتے ہیں اگر سینگ والی بکری نے بے سینگ بکری کو مارا ہے تو میں اس کا بھی بدلہ لیا جائے گا قیامت کے دن، یعنی جانوروں کا بھی اللہ نے حساب لینا ہے۔ تو ہم لوگ کیا کرتے ہیں، ہم لوگ مذاق میں بھی ایسی ایسی باتیں کر جاتے ہیں، تو بعد میں ہم کہتے ہیں ہاں جی مذاق کی تاسی ایسی ہیں۔ مذاق میں بھی ایسی بات کسی کو نہ کہیں جس سے کسی کی دل آزاری ہو، اس کی بھی پوچھ گچھ ہے۔ خدا را زبان اللہ تعالیٰ نے یہ زبان دی ہے، یہ صرف اللہ کے ذکر سے ہی تر رکھے۔ یہ جو کچھ ہم بولتے ہیں، جو اپنی زبان سے لفظ ادا کرتے ہیں، یہ پوچھا جانا ہے ہم سے۔ تو اللہ تعالیٰ نے آج ہمارے پاس ٹائم ہے، آج اللہ نے ہمیں زبان دی ہے، تو آج ہمارے پاس ٹائم ہے کہ ہم اس سے ہمیں اپنی زبان کو اللہ کے ذکر سے تر رکھے۔ آج کچھ زمانے میں آپ دیکھ لیں کیا کچھ ہو رہا ہے، لوگوں کے مال ناحق کھائے جا رہے ہیں۔ اگر کوئی بندہ کما کے محنت کر کے کھا رہا ہے تو اس کو لوگ کھانے کی ہڑپ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، خود کچھ نہیں کرتے، دوسروں پر آنکھ رکھی ہوتی ہے، اس سے بھی مل جائے، اس سے بھی چھین کے کھا جائیں، اس سے بھی چھین کے کھا جائیں۔ یعنی کہ حلال حرام کی تمیز کیے بغیر لوگ اس کو چھینا چھانی میں لگے ہوئے ہیں کہ ایسے ہی مل جائے۔ جدھر سے بھی مال ہاتھ آ جائے، حرام حلال ہے وہ نہیں پتہ کرنا حرام ہے حلال ہے، جدھر سے بھی مال آ جائے کھاؤ کھاؤ کھاؤ۔ زمینیں لوگوں کی بیچو کھاؤ، کیا کچھ ہو رہا ہے۔ زمین کی خاطر، جائیداد کی خاطر بہن بھائی قتل ہو رہے ہیں، ماں باپ قتل ہو رہے ہیں، عزیز ترین رشتہ دار ہیں جن کو ہم مثلا کہ کوئی عزت ویلیو نہیں رہ گئی، زیادتی کرتے چلے جاتے ہیں ہم لوگ۔ ہم نے اس کے بارے میں سورۃ نساء میں پڑھا تھا نا کہ جو شخص ہدایت کے واضح ہو جانے کے بعد رسول کی مخالفت کرے اور مومنین کے رستے کے علاوہ کسی اور رستے پر چلے تو ہم اسے ادھر ہی جانے دیتے ہیں جس طرف وہ جانتا ہے۔ اللہ کہتا ہے پھر ہم اسے ادھر ہی جانے دیتے ہیں جس طرف اس نے رخ پھیر لیا ہے۔ پھر ہم اسے کیا کریں گے؟ اللہ کہتے ہیں آنا تو میرے پاس ہی اللہ، چل دوزخ میں، اور وہ بہت بری جگہ ہے۔ سورۃ نساء آیت نمبر 115 میں ہم نے پڑھا تھا نا یہ کہ اللہ کہتا ہے جب تمہیں پتہ چل گیا کہ یہ سیدھا راستہ ہے، تو تمہیں پتہ چل گیا یہ سیدھا راستہ ہے، جب بھی پتہ چل گیا باقی معافی مانگ لیں، آگے سے زندگی نہیں شروع کر لیں، جب بھی پتہ چل گیا یعنی کہ یہ سیدھا راستہ ہے۔ پھر اللہ کہتا ہے جو بندہ سیدھے راستے کی طرف نہیں چلتا اور اپنا راستہ خود ڈھونڈ لیتا ہے تو پھر اللہ کہتا ہے ہم اسے ادھر ہی موڑ دیتے ہیں، اسی طرح موڑ دیتے ہیں کہ جس طرف اس نے روح کیا۔ اللہ کہتا ہے چل بھی پھر ادھر ہی آ، پھر میرے پاس ہی آنا نا، آ پھر تیرا ٹھکانہ دوزخ ہے۔ پھر وہ بہت بری جگہ ہے۔ دیکھیں اللہ نے ہر آیت کھول کھول کے بیان کی ہے، تو ہمیں خلوص کے ساتھ ہدایت اور راہ حق کو تلاش کرنا چاہیے، ٹھیک ہے۔ آگے اللہ کہتے ہیں کلو آرائیتم، یعنی اللہ آگے کہتے ہیں آیت نمبر 40 میں، اے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان سے پوچھئے اگر بتاؤ تم پر اللہ کا عذاب آ جائے یا قیامت واقعہ ہو جائے تو کیا تم اس وقت بھی اللہ کے علاوہ کسی اور کو پکارو گے؟ اگر سچے ہو نا تو بتاؤ، نہیں بلکہ تم اس وقت صرف اللہ ہی کو پکارو گے، اور جن جن کو تم اللہ کے شریک بناتے تھے ان سب کو بھول جاؤ گے۔ پھر اگر اللہ چاہے گا تو جس عذاب کو دور کرنے کے لیے تم نے اسے پکارا وہ اس عذاب کو دور کر دے گا۔ اس سے زیادہ بتائیں ذرا، آپ کے دل میں وہ بات جو اس وقت میرے دل میں ایسے یعنی ٹھیس اٹھی ہے، آپ کے دل میں بھی اٹھی ہے یہ ٹھیس؟ یعنی اللہ کیا کہہ رہے ہیں؟ اللہ کہتا ہے پھر اگر چاہے گا کہ جس عذاب کو دور کرنے کے لیے اس نے اللہ کو پکارا ہے وہ اس عذاب کو دور کر دے گا۔ اور کیا کرے اللہ تعالیٰ، اور کیا کرے کہ مثلا میں اس سے بڑی بات کوئی اور ہے کہ تم، اللہ کہتے ہیں تم جس کے لیے اسے پکارے تھے تو وہ اس نے تمہاری پکار سنی تو وہ تم سے پھر وہ عذاب دور کرنے کو تیار ہے، تم آؤ تو صحیح۔ اللہ کہتا ہے میری طرف لوٹ کے تو دیکھو۔ اے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے آپ سے پہلے بہت سی امتوں کی طرف وہ رسول بھیجے تو جو لوگ ان پر ایمان نہیں لائے ہم نے ان کو سختیوں تکلیفوں میں مبتلا کیا، ہم نے ان کو سختیوں میں مبتلا کیا تاکہ وہ گڑ گڑائیں اور توبہ کر کے ایمان لے آئیں۔ تو ایسا کیوں نہ ہو کہ جب ہمارا عذاب ان پر آیا تو وہ گڑ گڑاتے، لیکن ان کے دل سخت ہو گئے ہیں اور جو مال و کارے ہیں شیطان نے ان کو ان کی نظروں میں مزین کر رکھا ہے، لہٰذا وہ اپنے بدعمالیوں میں مگن ہیں۔
ایسے ہی ہے نا، مگن ہے نا، ہم اپنی بادمالیوں میں مگن ہیں، ہم جو کچھ کر رہے ہیں مگن ہے اس میں، ہے۔ تو پھر اللہ کہتے ہیں پھر جب انہوں نے اس نصیحت کو جو انہیں کی گئی ہے فراموش کر دیا تو ہم نے ان کی ہر چیز کے لیے دروازے کھول دیے، یہاں تک کہ جب وہ ان چیزوں کو جو ان کے لیے مثلا ان کو دی گئی ہیں ان میں خوب مگن ہو گئے تو ہم نے اچانک ان کو پکڑا، پھر وہ مایوس ہو کر رہ گئے۔ پھر ان لوگوں کو جہنم نے مثلا پھر ان لوگوں کی جنہوں نے ظلم کیا جڑیں کاٹ ڈالی، یعنی اللہ نے پھر ان کو نیست و نبود کر دیا۔ اور ہر قسم اللہ تعالیٰ کے لیے، ہر قسم کی تعریف اللہ ہی کے لیے ہے۔ ہاں، فا کوتی الدابر القوم الذین ظلموا والحمد للہ رب العالمین، ہر قسم کی تعریف اللہ رب العالمین کے لیے ہے جو غالب ہے، کبھی مغلوب نہیں ہے۔ سورۃ رعد ہے، آیت نمبر 11 میں اللہ کہتے ہیں اور جب کسی قوم کو مصیبت میں مبتلا کرنا چاہے تو وہ پھر اس مصیبت ٹل نہیں سکتی، ورنہ اللہ کے علاوہ کوئی ان کی مددگار نہیں ہو سکتا۔ اس آیت میں اللہ نے شرک کی تردید کی ہے کہ شرک نہ کریں، اور جو پھر بندہ اس طرف لگ جاتا ہے، اپنے آپ کو اس طرف مثلا گامزن کر لیتا ہے، پھر اللہ پھر اس کے لیے اور دروازے کھولتا ہے۔ اللہ کہتا ہے چل شاباش، چل جو تم نے راستہ اختیار کیا اس پر چل، تو پھر میرے پاس آنا ہے نا، پھر تیرا ٹھکانہ دوزخ ہے۔ لیکن اس کے باوجود بھی پھر اللہ نے کیا کہا؟ اللہ کہتے ہیں تم نے مجھے پھر پکارا، یعنی جس کے لیے تم نے مجھے پکارا تو تم، یعنی اللہ کہتے ہیں میں نے تمہاری پکار سنی، پھر تو تم سے عذاب پھر دور کر دیا۔ اللہ کہتے ہیں میرا بندہ کسی طرح میری طرف آئے تو صحیح۔ ہاں، جب وہ مصیبتوں میں گرائے تو پھر اللہ کہتے ہیں جب یہ مصیبت میں گرتا ہے تو پھر اللہ کو یاد کرتا ہے نا، پھر وہ جو اس نے معبود بنائے ہوتے ہیں نا، جو شرک کرتا ہے، جو معبود بناتا ہے یا کچھ ایسے کہ اور کام کرتا ہے، پھر بھول جاتا ہے ان کو، پھر اللہ کے سامنے سر جھکاتا ہے۔ تو اللہ کہتا ہے اگر حقیقت میں یہ میرے سامنے سر جھکا رہا ہے نیک نیتی سے، تو پھر اللہ کہتا ہے آئے اس کے نیچے جنت ہے جس کے نیچے نہریں بہ رہی ہیں، پھر اللہ خوشخبریاں دینے لگ جاتا ہے۔ تو جو بندے الٹ چال رہے ہیں پھر اللہ انہیں اور ڈھیل دیتا ہے، پھر اللہ انہیں ڈھیل دیتا ہے، پھر ڈھیل دے کے پھر اس کی طرف اس کو تھوڑی بہت آزمائشوں میں مبتلا کرتا ہے، پھر زیادہ آزمائشوں میں مبتلا کرتا ہے کہ یہ بندہ توبہ کرے، اپنی اصلاح کر لے، گناہوں سے باز آ جائے، ٹھیک ہے۔ اور جو پھر گناہوں سے باز نہیں آتا اور توبہ نہیں کرتا اور اپنی اصلاح نہیں کرتا، اس کے لیے پھر دوزخ ہے، ٹھیک ہے۔ ہم نے سورۃ آل عمران میں پڑھا تھا نا 178 آیت میں۔ اور جو لوگ کفر کر رہے ہیں وہ یہ نہ سمجھیں کہ ہم جو انہیں ڈھیل دے رہے ہیں یہ ڈھیل ان کے حق میں بہتر ہے، نہیں، ہم تو یہ اس لیے ڈھیل دے رہے ہیں کہ یہ گناہ کر لیں، پھر اس سے ذلیل و خوار کرنے والا عذاب ہے۔ پھر آخر میں اللہ کہتا ہے والحمد للہ رب العالمین، یعنی اللہ تعالیٰ کو اختیار ہے، جو وہ چاہے کرے، کوئی اسے روکنے والا تو ہے نہیں ہے، وہ جو اس کو چاہے عذاب سے بچا لے اور جس کو چاہے عذاب میں گرفتار کرے، وہ تو ہر کام کر سکتا ہے۔ ہمیں اپنی مصیبتوں میں مشکلوں میں صرف اللہ کو پکارنا چاہیے بس۔ اللہ کہتے ہیں کلو آ رائے تم ان آخذ اللہ سمعکم ولا ابصارکم وختم علی قلوبکم من الہ غیر اللہ یاتکم بہ انذر کیف نصرف الآیات ثم ہم یصدفون۔ اے رسول ان سے پوچھئے بتاؤ اگر اللہ تمہاری سماعت اور تمہاری بصارت چھین لے اور تمہارے دلوں پر مہر لگا دے تو اللہ کے علاوہ کون الہ ہے جو یہ چیزیں تمہیں پھر عطا کرے؟ اے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دیکھیے ہم کن کن مختلف طریقوں سے اپنی آیات کو بیان کر رہے ہیں، لیکن یہ لوگ تو پھر بھی منہ موڑے چلے جا رہے ہیں۔ اے رسول آپ ان سے پوچھئے بتاؤ اگر اللہ کا عذاب تم پر خفیہ طور پر اچانک آ جائے یا مثلا علانیہ آ جائے تو پھر اس کے بعد کیا کرو گے؟ تو کیا ظالموں کے علاوہ کوئی اور بھی ہلاک ہوگا؟ نہیں۔ اگر اللہ کہتے ہیں اے لوگو رسول تو بس خوشخبری سنانے والے ہیں یا ڈرانے والے ہیں، اے لوگو دیکھو کیسے اللہ تعالیٰ ہائی لائٹ کر رہا ہے۔ اللہ کہتے ہیں اے لوگو، یعنی اللہ اپنے مثلا جلال میں کہہ رہے ہیں اے لوگو رسول کو تو ہم بس خوشخبری سنانے والا اور ڈرانے والا بھیجتے ہیں، بنایا ہے اللہ نے ان کو خوشخبری سنانے والا اور ڈرانے والا، دروغہ بنا کر نہیں بھیجتے۔ تو جو ایمان لاتے ہیں اور اپنی اصلاح کرتے ہیں تو اسے قیامت کے دن نہ کوئی خوف ہوگا اور نہ ہی وہ غمگین ہوں گے۔ فلا خوف علیہم ولا هم یحزنون والذین کذبوا بآیاتنا یحسبون العذاب بما کانوا یفسقون۔
ہوں؟ اور جو لوگ ہماری آیتوں کو جھٹلائیں گے اور ان کی فاسق کی وجہ سے ان کو عذاب ہوگا اور یہ عذاب میں مبتلا کیے جائیں گے۔ ان آیات میں بھی اللہ نے یعنی کہ شرک کی تردید کیا اور توحید کو ہائی لائٹ کیا۔ مشرکین سے جو سوال کیا گیا تھا نا، وہ ان کے شرک پر بہت بڑی یعنی کہ ضرب تھی۔ وہ خود بھی صحیح نہیں تھے، اور یہ باتیں جو تھیں وہ یعنی کہ ہم نے پڑھا تھا سورۃ بقرہ میں، سورۃ آل عمران میں بنی اسرائیل کے قصے واقعات ہم نے پڑھے تھے نا، تو پھر یہ اللہ تعالیٰ کھول کھول کر بیان کر رہے ہیں اپنی آیات۔ وہ پڑھا تھا نا ہم نے سورۃ بقرہ میں، صم بکم عمی فہم لا یرجعون، کہ اللہ کہتے ہیں ان کی سماعت اور بصارت جو ہے وہ میں اگر سمجھ بوجھ ہے وہ میں اگر ان سے چھین لوں تو یہ کیا کر لیں گے، کوئی دوسرا بندہ انہیں وہ چیزیں عطا کرے گا، لیکن یہ گونگے بہرے اندھے بنے ہوئے ہیں۔ تو پھر اللہ کہتا ہے جو گونگا بہرا اندھا بنا ہوا ہے نا، تو وہ بنا رہے، تو پھر ان کے لیے دردناک عذاب ہے آجے پھر ہے، ٹھیک ہے۔ اللہ کہتے ہیں آج پھر گونگا اندھا بنا ہوا ہے۔ اللہ کہتے ہیں اے رسول آپ کہہ دیجئے کہ تم سے یہ، اللہ کہتے ہیں کہ اے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہہ دیجئے کہ میں تم سے یہ نہیں کہتا کہ میرے پاس اللہ کے خزانے ہیں، نہ میں تم سے یہ کہتا ہوں کہ میں غیب کی باتیں جانتا ہوں، اور نہ میں تم سے یہ کہتا ہوں کہ میں فرشتہ ہوں، میں تو بس ان احکامات کی پیروی کرتا ہوں جو میری طرف وحی کی جا رہی ہے۔ اور اے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان سے پوچھئے کہ بتاؤ نابینا اور بینا برابر ہو سکتے ہیں؟ ہرگز نہیں، ہرگز نہیں۔ تو پھر میں اور تم بھی برابر نہیں ہو سکتے۔ مجھے جو سیدھا راستہ نظر آ رہا ہے میں اسے کس طرح چھوڑ کر تمہاری یعنی کہ کس طرح اسے چھوڑ کر تمہاری مثل نابینا بن جاؤں؟ جن راستے پر اللہ نظر نہیں آتا آخر تمہیں کیا ہو گیا ہے؟ اسے چھوڑ کر تمہاری یعنی اللہ نے اس میں مثال دیکھے کیسی دی ہے۔ یہ ذرا آیت نمبر 50 کا ترجمہ پڑھ لیں پھر اس کی تفسیر کرتے ہیں۔ اللہ کہتے ہیں اور اے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ اس قرآن کے ذریعے ان لوگوں کو ڈرائیے جو قیامت کے دن اپنے رب کے سامنے جمع کیے جائیں گے۔ انہیں ڈرائیے اور جو جانتے ہیں اس دن کہ اللہ کے علاوہ نہ کوئی ان کا دوست ہو سکتا ہے، ولا شفیع لعلہم یتقون، اور نہ سفارش کرنے والا تاکہ وہ آپ کے ڈرانے سے ڈر جائیں اور متقی بن جائیں۔ یعنی دیکھیں اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں، ان آیات میں بھی اللہ تعالیٰ بار بار شرک کی تردید کر رہا ہے اور توحید کو ہائی لائٹ کر رہا ہے۔ اللہ کہتے ہیں اے رسول کہہ دیں کہ میرے پاس اللہ کے خزانے نہیں ہیں، نہ میں یعنی کہ میرے پاس خزانے نہیں ہیں کہ میں ان خزانوں میں سے جو چاہوں جب چاہوں جس کو چاہوں دے دوں۔ خزانوں کا مالک تو اللہ ہے اور خزانوں میں سے دینے والا بھی اللہ ہے۔ اللہ نے ان خزانوں کا مالک اور مختار کسی کو نہیں بنایا۔ اللہ کہتا ہے للہ یعنی خازائن السماوات والارض، سورۃ منافقون کی آیت نمبر 7 میں نے تلاوت کی ابھی، آسمان کے اور زمین کے تمام خزانوں کا مالک تو اللہ ہے۔ پھر اللہ کہتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہہ دیجئے کہ میں غیب کا جاننے والا تو نہیں ہوں، غیب کا تو جاننے والا صرف اللہ ہے، میں تو وہ کہتا ہوں جو میری طرف وحی ہوئی ہے، اس کے علاوہ کچھ نہیں کہتا۔ پھر اللہ کہتے ہیں اے رسول صلی اللہ علیہ وسلم انہیں بتاؤ کہ میں بھی تمہاری طرح ہوں، انسان ہوں، لیکن میں وہ کہتا ہوں جو اللہ تعالیٰ کی طرف مجھے وحی کی جاتی ہے، اور مجھے صحیح راستہ نظر آ رہا ہے تو پھر میں اس راستے پر چلتا ہوں۔ تو جو اللہ تعالیٰ کے راستے پر چلتا ہے اور جو اللہ تعالیٰ کے راستے پر نہیں چلتا، کفر اور شرک پر زندگی گزارتا ہے، اللہ تعالیٰ نے انہیں ایک بینائی والا شخص اور ایک جس کی بینائی ہی نہیں ہے اس کی اللہ نے مثال دی ہے۔ میں نے ابھی آپ کے سامنے ذکر کیا تھا نا کہ اللہ نے مثال دیکھیں کیسی کی ہے، مثال اللہ نے ایسی دی ہے کہ ایک بندہ اندھا ہے اور ایک بندہ وہ ہے جس کی آنکھیں ہیں اور ایک بندہ وہ ہے جس کی آنکھیں نہیں ہیں۔ آنکھوں والا وہ ہے جو اللہ تعالیٰ کے بتائے ہوئے احکامات پر اپنی زندگی گزارتا ہے، اور جس کی آنکھیں نہیں ہیں وہ ایسا ہی ہے جیسے یعنی کہ وہ شرک کر رہا ہے اور کفر میں ساری زندگی گزاری اور نافرمانیوں میں ساری زندگی گزاری۔ یعنی وہ بندہ جس کی آنکھیں ہیں اور جس کی آنکھیں نہیں ہیں وہ دونوں برابر ہو سکتے ہیں؟ نہیں، اللہ کہتا ہے نہیں، وہ برابر نہیں ہو سکتے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے مثال دے کے انسان کو سمجھایا، وہ مثالیں بھی دے رہا ہے، وہ ویسے بھی آپ کو سیدھے راستے کی طرف بلا رہا ہے، وہ ویسے بھی حق کی طرف بلا رہا ہے، وہ ویسے اللہ تعالیٰ ویسے بھی آپ کو ڈرا رہا ہے، مثالیں بھی دے رہا ہے۔ اس کے باوجود بھی اگر اپنے آپ کو سمجھے نہ، اس کے باوجود بھی اللہ تعالیٰ کے احکامات کی پیروی نہ کرے، اور ان کے باوجود بھی ہم صراط مستقیم پر چلنے کی کوشش نہ کریں، تو پھر یقیناً دوزخ جو ہے نا وہی ٹھکانا ہے۔
اللہ تعالیٰ بار بار سمجھا رہا ہے، اللہ تعالیٰ بار بار کہتا ہے آجو معافی مانگ لے، آجا 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 معافی مانگ لے۔ اور وہ کیا کہے، کس طرح کی مثالیں دے کر انسان کو سمجھائے کہ وہ سمجھ جائے کہ بینا اور نابینا برابر نہیں ہے۔ ایک بندے کے پاس قرآن ہے، ایک بندے کے پاس قرآن ہے، وہ اس کو پڑھتا ہے، پھر پڑھ کر اس پر عمل کرتا ہے اور ساری زندگی اللہ تعالیٰ کے احکامات کی پیروی کرنے میں گزار دیتا ہے، قرآن میں تدبر کرتا رہتا ہے، تو وہ پڑھتا رہتا ہے اور اپنی زندگی اس طرف لگا دیتا ہے اور ان احکامات پر عمل کرتا رہتا ہے، اللہ سے ڈرتا رہتا ہے، اپنی زندگی جو ہے وہ اس کے حکم کے مطابق جو ہے نا وہ ڈھال لیتا ہے۔ تو ایک بندہ جو راہ راست پر آتے نہیں، آپ یقین کریں، میں ہزارہ بار دیکھا میں نے کہ جمعے کا خطبہ ہو رہا ہوتا ہے اور لوگ جو ہیں وہ جو مرد حضرات ہیں، میں کئی بار دیکھا ہے، وہ جناب وہ کبوتر جو رکھے ہوتے ہیں ان کو اڑا رہے ہوتے ہیں، جمعے کی اذان ہو رہی ہوتی ہے، خطبے ہو رہے ہوتے ہیں، لیکن کوئی پتہ نہیں۔ ہمارے معاشرے کا عالم چیک کر لیں ذرا، یعنی پتہ ہے جب یقین کریں، میں کئی بار سوچتی ہوں، میں کئی بار بات کرنے کی بھی ان سے میں نے بڑی دفعہ کوشش کی ہے، آپ یقین کریں میں بڑی حیران ہوتی ہوں کہ جن باتوں کا مجھے پتہ نہیں ہوتا مجھے ان سے سمجھ آ رہی ہوتی ہیں، ان سے میں سن رہی ہوتی ہوں، تو میں کہتی ہوں بڑی بات ہے، ان کو ہر بات کا علم ہے، لیکن یہ پھر بھی نماز نہیں پڑھے، پھر بھی اللہ تعالیٰ کے کام کی پیروی نہیں کر رہے۔ میں بڑی حیران ہوتی ہوں ان کی طرف دیکھ کے، میرا دل بڑا ڈرتا ہے۔ میں آپ کو ایک دن اپنے پہلے بھی میں نے آپ کو کہا تھا، مجھے اللہ سے بڑا ڈر لگتا ہے، مجھے اللہ سے بہت زیادہ ڈر لگتا ہے۔ میں آپ کو مثلا میرے پاس کوئی الفاظ نہیں ہے میں جو ادا کروں، اور میں ان لوگوں سے بھی ڈرتی ہوں جو اللہ سے نہیں ڈرتے۔ یعنی میں اپنی زندگی میں دو لوگوں سے ڈرتی رہی، اللہ سے ڈرتی رہی اور ان لوگوں سے بھی ڈرتی رہی جو اللہ سے نہیں ڈرتے۔ دیکھیں انسان ہیں ہم، تو غلطیاں کوتاہیاں ہو جاتی ہیں، لیکن اللہ جب غلطی کوتاہی ہو جاتی ہے اللہ کہتے ہیں خیر ہے، معافی مانگا، آ میرے پاس۔ تو جب وہ اتنا غفور الرحیم ہے، جب وہ بار بار آپ کو بلا رہا ہے، اللہ کہتا ہے میرے سامنے دعا کر رہا ہے، گڑ گڑا رہا ہے، تو آ گیا میرے پاس، تو پھر میں نے اسے معاف کر دیا۔ تو پھر اللہ کہتا ہے دوبارہ ادھر نہ جانا، پھر بندہ ویسے پھر غلطی ہو جائے پھر معافی مانگ لیں، بار بار معافی مانگیں، بار بار معافی مانگیں، بار بار اللہ کی طرف جھکیں، اپنے دل کو جھکائیں، بار بار اس کے دربار میں سر جھکائیں، اس کے دربار میں سر جھکائیں جہاں یعنی جنت ملنے کی امید ہے۔ میرا خیال ہے آج کے لیے اتنا ہی کافی ہے، تو اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں اللہ پاک ہمیں یہ جو تیرے بتائے ہوئے راستے ہیں ان پر چلنے کی توفیق عطا بھی اللہ تو ہی فرما دے، تو ہمیں ہدایت دے دے میرے مولا میرے مالک، ہمیں ہدایت دے، اور اگر ہم سے کوئی بھول چوک ہو جائے، انسان ہے مالک، انسان ہے گناہ گار ہے، تو ہمیں معاف کر دینا اور ہمیں سیدھے راستے پر چلانا، ہمیں سیدھا راستہ دکھانا، اسی طرف ہم چل کر تیرے پاس آئیں مالک، اسی طرف چل کر ہم تیرے پاس آئیں۔ وما الینا الا البلاغ المبین، وقولوا قولی ھذا استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔